अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, कल तक एपीसी सवालों की जद में थी, मगर अब एज वी स्पीक मियां साहब का खिताब नोके सिना पर है। रियासत ने जब से इस खिताब की इजाजत दी, एपीसी का एलामिया, एपीसी की करारदाद कहीं जेर बहस नहीं। बहस इस पर है कि मफरूर मुलजिम ने इतनी बेबाकी और इतनी जुर्रत से रियासती इदारों को इल्जाम कैसे दिया। तारीख के जिस सियासी अजायब घर पर खड़े होकर मियां साहब इदारों को दोष दे रहे थे, इसी सियासी अजब खाने में मियां साहब की पंजाब की वजारत खजाना, चीफ मिनिस्ट्री, वजारत उज़्मा और IGI के बुत भी रखे हैं। अब मुफाहमत और मसलहत की बजाय अब खुले बंदों, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, ECP, नादरा, यू नेम इट और नैब के किरदार पर सवालिया निशान। इस अमर के गुमाज हैं ये सब चीजें कि ठहरे पानियों में तलातम बपा होने को है। और एपीसी का मुद्दा भी यही है कि मौजूदा हुकूमत नाकाबिल कबूल, इदारा जाती मुदाखलत भी नाकाबिल बर्दाश्त, मगर इन कड़े हालात का सामना करे कौन। जरदारी साहब हुकूमत गिराने की बजाय जमहूरियत बचाने के रवादार दिखाई दे रहे हैं। मियां साहब को इस निजाम से हजार शिकवे कि जिसने उन्हें सियासत से बाहर कर दिया, मगर वो लंदन में बैठकर ख्वाबनाक तब्दीली के खुगर नजर आ रहे हैं। असफंदयार वाली बीमार और मौलाना तन तनहा हुकूमत गिराने के लिए सारी कश्तियां जलाने को तैयार। इन हालात में अक्टूबर की शुरुआत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आगाज पर अपोजिशन मुत्तफिक दिखाई दे रही है, मगर हतमी लॉन्ग मार्च जनवरी 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर और पार्लियामान से इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन ओपन एंडेड है। कहा जा रहा है कि मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है, ओपन एंडेड। सो इस्तीफों के मामले में हर एक बेएतबार है। 26 नुकाती तगड़ी करारदाद में अहदो पैमा तो जानदार, मगर क्या 11 जमाती ये डेमोक्रेटिक अलायंस इस हुकूमत को घर भेज पाएगा कि जिसका दावा यह है कि फौज इसके शाना बशाना खड़ी है। और जिस ऑपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजना था, क्या अब नवाज शरीफ की तकरीर के बाद इससे पहले इदारों से दू बदू लड़ाई लड़ना होगी, या ये जंग अकेले मियां साहब लंदन में बैठकर लड़ेंगे, तन तनहा लड़ेंगे। क्या उनकी अपनी जमात के अंदर से इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और बाकी जमात सहमत है नवाज शरीफ साहब के ख्यालात से। लेकिन जान की अमान पाऊं तो एक तल्ख सवाल ये भी आज उठाऊंगी कि अगर नवाज शरीफ इतने ही गैर अहम और नाअहल तरीन इंसान हैं, शख्सियत हैं, तो फिर हुकूमत का मियां साहब की तकरीर पर इतना शदीद रद्द अमल क्यों कि अब उनकी तकरीर में भारत नवाजी भी नजर आने लग गई है और गद्दारी भी दिखने लग गई है। हालांकि इस तकरीर और मुझे क्यों निकाला में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज बात करेंगे कंट्रोल डेमोक्रेसी पे, स्टेट अबव द स्टेट के कॉन्सेप्ट पे, पैर गवर्नमेंट के ऊपर कितनी सदाकत है इन बातों में। क्या ये वो अनकही बातें हैं जो पहली बार किसी ने जुर्रत कह दी है एक ही 50 मिनट तकरीर में कहने की। ऑल दिस एंड मोर, अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब मौजूद हैं। हमारा साथ देंगे साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब थोड़ी देर में, और जनरल रिटायर्ड एजाज इवान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शिबली साहब, आपसे आगाज करूंगी। एक तो ये 10 दिन का अल्टीमेटम है, ये जो इनका पूरा कुल जमाती एपीसी का एक्शन प्लान आप देख चुके होंगे। अक्टूबर में तहरीक है, जनवरी के अंदर लॉन्ग मार्च, धरने हैं और एक ओपन एंडेड इस्तीफों का ऑप्शन भी ओपन है। सो हुकूमत खौफजदा है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। और उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि हमने ये सब कुछ पहले भी बहुत दफ़ा सुना है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं नवाज शरीफ, उन्होंने मुल्क से बाहर बैठकर और जिस हालात में वो यहाँ से गए थे, जिन वजूहात की वजह से वो यहाँ से उनको भेजा गया था, वो लगता है कि उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, उन्होंने कौम का मजाक उड़ाया, उन्होंने लॉ का मजाक उड़ाया। वो इसलिए कि वो अपने इलाज के लिए गए थे और पार्लियामेंट में भी बड़ी तकरीरें हो रही थी कि वो इनकी पार्टी के लोग बड़े उससे ज़ोर शोर से कह रहे थे कि हर सूरत में ये अब वापस आएंगे, इनको जाना चाहिए, इनकी जान ख़तरे में है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट हमने देखा कभी वो अपनी तस्वीरें भेजते थे, कभी डिफरेंट किस्म की बयानात होते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू कर दी। तो इतने दूर किसी उस जगह पे बैठना और इस किस्म की सपोजिटली रेवोल्यूशनरी तकरीर करना, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल एक तो अवाम और ख़ास खवास दोनों में इसका कोई अच्छा इमेज नहीं गया। बिकॉज पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें, जो बातें वो कह रहे थे, ये सारे उसका हिस्सेदार हैं, ये उसके बेनिफिशरी हैं, ये उसके
جو بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ اسی سیٹ اپ سے فائدہ مان اٹھایا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک لمبی تاریخ رہی ہے آمریت کی اور شب خون مارے گئے ہیں اور لیبارٹری کی طرح اس کو دیکھا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں یہ میں مانتا ہوں، آپ مان رہے ہیں یہ سب؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی آل آنیسٹی کے ساتھ کہ دیکھیں اس ملک میں اگر یہ کچھ سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ہسٹری کو تو میں تو چینج یا آپ چینج نہیں کر سکتے نا، جو ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، میرے کہنے یا آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ بات اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ نے اپنا ایک اس پورے سچویشن سے فائدہ اٹھایا، نہ صرف یہ ہے کہ اقتدار میں آئے، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی ملک کے مفاد پہ. ایک طرف ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی تھی، اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ایک کیا تھا کہ جو قرض اتارو ملک سنوارو، اس میں وہ بھی غائب ہو گیا. پرانا آپ چلے گئے، مگر نہیں میں پرانا اس لیے چلے گیا ہوں بیکاز وی آر ٹاکنگ آف دا ہسٹری آف پاکستان. آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے؟ آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے؟ نہیں میرا سیاسی تجزیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. Who is the winner after yesterday? Is it زرداری صاحب جو اپنے صاحبزادے سمیت کلین چٹ لے کے بیٹھے ہوئے؟ Nobody is discussing him. It is Nawaz Sharif versus establishment. Is it Zardari Saab as the winner or is it Imran Khan? Because essentially اب debate Mian Nawaz Sharif versus establishment ہے, which makes Imran Khan politically viable as an option. Who's the winner? دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک ان کی کل کی تقریر کی وجہ سے نہیں. Imran Khan has always been the best option available to this country since quite some time. اس کی وجہ ہے. دیکھیں نا پرابلم کہاں پہ آتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس پہ تھیسز لکھیں، آپ اس پہ بڑی ڈسکشنز، اکیڈیمک ڈسکشنز کریں کہ ملک میں جو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے. بٹ پروف آف دا پڈنگ ان اٹس ایٹنگ. اب جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنا کریئر ایک ایسے شیڈی طریقے سے شروع کیا اور وہ اس میں یہ نہ صرف اعلیٰ بنتے رہے بلکہ ایک فیسیلیٹیٹر بنتے رہے، یہاں تک کہ ان کا جو اپنا ایک ذہنی ایک وہ بن گئی وہ یہ تھی کہ وہ ہی وانٹڈ ٹو ڈو وی وانٹ ٹو ہیو اے سویلین ڈکٹیٹر، ڈو وی وانٹ ٹو ہیو اے ملٹری ڈکٹیٹر. But they would argue that Imran Khan is a civilian dictator. No, he is not. Backed by the No, not at all. دیکھیں اگر عمران خان اگر ڈکٹیٹر ہوتا تو ادھر یہ سارے اندر پڑے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ Not at all. کیوں کیسے ہے فاشزم؟ ان کا ایک آپ کے خلاف ایک وہ مدعا ہے. نہیں یہ تو کہیں گے. دیکھیں ہمارے یہ لیڈر کے دیکھیں ہم ان کو اگر اٹیک کرتے ہیں، دیکھیں مہر ہم نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ کس کو اٹیک کرتے ہیں؟ یہ عمران خان کو اٹیک کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز ہی از دا اونلی ون جس نے کہ ان کو سب کو آگے لگایا ہوا ہے. بیکاز ہی از دا فرسٹ لیڈر ہو ہیز کم آن اے مینڈیٹ کہ اس نے کہ آپ نے جو ہے اس ملک میں سے جو کرپشن کی لعنت ہے اس کو ختم کرنا ہے. کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف مالی چیزوں کی نہیں ہے، وہ پھر ایک ملک کو ایک ایسے ماحول میں لے جاتی ہے جس میں کہ آپ کے ادارے، آپ کی جتنی بھی ایک وہ معاشرے کی جو ایک ساخت ہوتی ہے وہ بالکل ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. آپ کا مورل کلیپس کس طرح آتا ہے، آپ کا اکنامک کلیپس کس طرح آتا ہے، وہ اسی قسم کی لیڈرشپ سے آتا ہے جو کہ اپنی مفادات کو دوام دینے کے لیے کمپرومائز ہوتی ہے. اس لیے وہ قوم کا سوچتی نہیں ہے. قوم کا سوچنا یہ نہیں ہے. کمپرومائز ہے اپنی ریزر شارپ میجورٹی کی وجہ سے. آپ تو چند ووٹوں کی مار ہے نا. چند لوگوں کی ہمیں دیکھیں اگر ہمیں اس چیز کی کا ڈر ہوتا نا، اگر ہماری لیڈرشپ میں سب سے پہلی کوالٹی اور سب سے زبردست کوالٹی کیا ہے عمران خان کی، یہ ہے کہ وہ نڈر آدمی ہے. دوسری بات یہ کہ ہی از ناٹ کمپرومائزڈ، ہی ہیز نو اسکیلیٹنز ان ہز کبرڈ. اس کو آپ نے جتنا بھی وہ کیا ہے اپنے لگے رہے ہیں اس کی انٹیگریٹی ابو بورڈ ہے. اچھا میں بتاؤں یہ آپ سے کیوں پوچھتی ہوں شبلی صاحب. ایک تو آج یہ شیخ رشید صاحب نے بات جو ایک ہفتہ پہلے یہ ساری قیادت ملی ہے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، یہ سب ملے ہیں بشمول شیخ رشید صاحب اور قریشی صاحب، باجوہ صاحب سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے. اس کے علاوہ یہ بات ایک کہی جا رہی ہے کہ بڑی کنوینئنٹلی فلوٹ کی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بحیثیت ادارہ انپولوجیٹک ہونے کی نہیں ضرورت سر، مگر یہ ساری باتیں تو مین سٹریم میں ان کو فوکس میں آپ کی حکومت لائی ہے نا. آپ لوگ تو بڑا چھاتی مار کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، یہ ہمیں بیک کر رہے ہیں. the only government they are fully backing. دیکھیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پہلی دفعہ ہے کہ جب ایک لیڈر خود کمپرومائز نہیں ہوتا، وہ ملک کی انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہی دیکھتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، چاہے وہ ہماری سرحدوں کے حالات ہوں، چاہے وہ ایک انٹرنیشنل حالات ہوں، چاہے وہ ہماری اکنامک حالات ہوں،
اس وقت جو ہے تو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کی کہ ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہو, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہے. کسی بھی آپ اس پہ جائیں, ہی از نون ٹو بی این آنیسٹ پرسن, ہی از نون ٹو بی اے پرسن جو کہ ایک انٹرنیشنلی نون ہے, اس کی پرسنالٹی نون ہے. میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہی ہوں, میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ بار بار ہر اگلے سانس میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوج کڑی ہے, ہماری بیک کر رہی ہے, ایسی کوئی حکومت نہیں آئی جس سے اتنے یہ راضی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ویلکم دس کائنڈ آف کرٹیسزم. نو وی ہیو ناٹ ویلکم. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے از, یا جو کہ جس کو کہ اپوزیشن, دیکھیں نا اپوزیشن کا کیا اس وقت وہ ہے, ان کے پاس کیا چوائسز ہیں, وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہے کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ رفٹ جو کہ اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرے. وہ یہ رفٹ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا سسٹم آ جائے جس سے کہ یہ جو جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جتنا بھی دیکھیں اس وقت سارا جو وجہ ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ نہ اکانومی ہے, نہ وہ کوئی ملک کی جو ایک جنرل ایک ویلفیئر یا ایک پراسپیرٹی کی طرف آپ ہوتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں رول آف لا ہو, جس میں کہ انصاف ملے, اکنامک اپرچونٹیز ملے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. وہ چیزیں ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انڈو دس گورنمنٹ سو دیٹ کہ جو ان پہ اتنا ایک کلیئر کٹ ایک جو پریشر پڑا ہوا ہے, جس میں کہ ریلنٹلیسلی ہمارا جو کمپرومائز ہے وہ ہمارا زیرو ہے, کہ ہم کرپشن پہ ہم کوئی وہ نہیں کرتے ہیں, ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی ایک چیز ہے جو کہ ان کو وہی ان کا ویک پوائنٹ ہے. اچھا, بیکاز جب یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے تو انہوں نے کس چیز کی بات کرنی ہے, انہوں نے بات یہی کرنی ہے کہ جی یہ فوج چلا رہی ہے, یہ فوج یہ کر رہی ہے, یہ فوج وہ کر رہی ہے, یہ عمران خان یوں ہے, عمران خان وہ ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی لیجسلیشن ایسی نہیں ہوئی ہے انہوں نے نہ پروپوز کی ہے انہوں نے, بلکہ جو اہم لیجسلیشن جو کہ ملک کے مفاد میں ہو سکتی ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کی اجازت سے باجوہ صاحب اور فیض صاحب ملے تھے سارے پولیٹیکل لیڈرز سے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو نہ دس انفارمیشن, اور نہ مجھے, میں نے آج آتے ہوئے ٹی وی پہ جو ہے تو میں نے دیکھے, بٹ آئی ایم ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس جنرل صاحب, کوئکلی ٹو یو جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بتائیے گا کہ نون لیگ نے ایک بار پھر بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے, وہ کہتے ہیں پاک فوج کو بدنام کرنا بھارتی سازش کا حصہ ہے, اور پی ایم ایل این ایک بار پھر بھارت کے ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے. آپ متفق ہیں اس انالیسس سے؟ وہ کس بیس پہ مہر یہ بات کر رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف نے کہا ہے وہ خود اس جرم میں شریک رہے ہیں, اگر یہ جرم ہے تو, اور اگر بینیفیشری ہیں تو وہ خود اس سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں. انہوں نے 5 اداروں پہ تنقید کی نا. چلے پہلے میرے ادارے کو لے لیتے ہیں, پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کو لے لیتے ہیں. اگر آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا, اور اب انہیں اعتراض ہے کہ جی آئی ایس آئی سیاست میں مداخلت کرتی ہے, تو 3 دفعہ کا وزیر اعظم کس مورل اتھارٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, جبکہ وہ 3 دفعہ اور 2/3 میجورٹی کا وزیر اعظم رہا ہے؟ کیوں یہ ونگ کلوز نہیں کیا؟ اگر آرمی سے ان کو گلا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے, تو اس کے سامنے بند باندھنے کا طریقہ لندن میں بیٹھ کے واویلا ہے یا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ترمیم کر کے قانون سازی ہے؟ اگر یہ تبدیلیاں قانون سازی سے کرنی ہے یا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرنی ہے, تو ہی ہیز نو مورل گراؤنڈ. 3 دفعہ کے وزیر اعظم کس ادارے سے گلا کر رہا ہے؟ اگر نیب گندا ادارہ ہے, بقول ان کے ایک مذموم ادارہ ہے, تو انہوں نے 5 سال کے لیے مدت انہوں نے مقرر کی, نیب کا چیئرمین انہوں نے بنایا, اور قوانین میں ترمیم انہوں نے نہیں کی. اگر یہ سب کچھ گندا ہے تو وہ برابر میں اس جرم میں شریک ہیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی. پھر انہوں نے عدالتوں پر تنقید کی. اگر عدالت میں وہ جسٹس قیوم کو ڈیسیجن ڈکٹیٹ کریں اور عدالت پر حملہ آور ہو جائیں تو وہ درست, لیکن اگر عدالت ان کے خلاف فیصلے دے دے تو عدالت غلط ہے. دیکھو فیئر پلے سے بات ہوگی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب ڈیسیجن ہمارے خلاف آئے تو عدالتیں مجرم ہیں نظریہ ضرورت کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حکومت ہے یا یہ شخص وہ ہے جو واویلا کر رہا ہے, جس نے 5 آرمی چیف خود منتخب کیے ہیں 2-2 3-3 کو سپرسیڈ کرنے کے بعد.
اگر پانچوں چیف سے ان کا اختلاف ہے تو پھر یہ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں کہ یہ کس طرح کے ادارے چاہتے ہیں. نہ آئین میں ترمیم کر کے راستہ روکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کے منتخب چیف سے یہ خوش ہوتے ہیں, نہ چیف جسٹس بنا کے یہ خوش ہوتے ہیں, نہ چیئرمین نیب بنا کے خوش ہوتے ہیں, نہ الیکٹورل کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو خود بنایا, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی وہ خود بنایا, انتخابات کے لیے سارا نظام خود طے کیا, اور پھر 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں انتخابات کے ریزلٹ فیئر نہیں ہوتے؟ تو جب 3 دفعہ یہ تھے تو فیئر, اور جب یہ اقتدار سے باہر ہوں تو انفیئر. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نااہل ایبسکونڈر کا واویلا ہے, اس میں موریلٹی کا شائبہ تک نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام اصلاحات ہوں, اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ان تمام معاملات میں جوڈیشل ریفارم بھی ہونی چاہیے, الیکٹورل ریفارم بھی ہونی چاہیے, نیب کی ریفارم بھی ہونی چاہیے, آرمی کا اگر وہ تعین کرنا چاہتے ہیں رول کا تو وہ بھی پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ہوگا, وہ بیرون ملک بیٹھ کے واویلا کرنے سے نہیں ہوگا. آ جائیں اور پارلیمان میں بیٹھ کے یہ تبدیلیاں کریں. جب یہ لوگ اس ادارے کو پلیز کرنا زبیر صاحب سے ان کا جواب لیتے ہیں جنرل صاحب. I'll come back to you sir because اسٹیبلشمنٹ کی جن کوششوں کا ذکر انہوں نے کیا, I'll come back to you on that, but سر بڑا دو ٹوک انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے, آپ کو آئینہ دکھا کے. دو چیزیں, ایک تو یہ بحث ہے کہ جی ان کو کہاں یہ بولنا چاہیے تھا, اور ایک ایشو یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے, بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح ڈان لیگز کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ ڈان لیگز میں کوئی سچائی نہیں تھی. Thank you. I mean, it's a non-issue. It was a non-issue. And by the way, میں جنرل عوان صاحب کو بھی یہ کہوں گا, یہ ان سے پوچھ بھی لیں سب سے جو حاضر سروس بھی ہیں کہ ڈان لیگز میں کچھ تھا یا نہیں تھا. اور سب ابھی بھی جنرل باجوہ وہ جب گئے تھے, سو میں ایک ایگزامپل, مجھے پتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے خرابی کیا تھی. جی میں جنرل قربان کر دیے. جنرل صاحب میں آ رہا ہوں. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی بلوچستان اسمبلی کو توڑا گیا, اٹس اے ویری سیریس چارج نا, تو بجائے کہ یہ کہیں کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے یا ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا تھا, تو آپ یہ کہیں. اور دوسری بات یہ جنرل صاحب کے لیے, جنرل صاحب کے لیے مجھے نہیں پتا شپلی صاحب نے کیا کچھ کہا تھا. جب وہ یہ کہتے ہیں, سن لیں جنرل صاحب, سن لیں جنرل صاحب, سن لیں, میں آپ سے نہیں ڈرتا پلیز. بات ڈرنے یا ڈرانے کی نہیں. جب مجھے گندا کرنے دینا عمران خان کو ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر, وہ نیو یارک میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ القاعدہ کو پاکستان فوج نے ٹرین کیا تھا, القاعدہ کو. جب وہ پارلیمنٹ میں 2019 میں یا 2020 میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھا. کیوں کر رہے ہیں سر, آپ کے قائد کہتے ہیں عمران خان سے تو ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں. پہلے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچھاڑ ہوتی ہے نا, کہ صرف یہ ریزرو کیا جاتا ہے کہ جی اگر تو نواز شریف نے کچھ کہا تو وہ نواز شریف تو بخشا نہیں جائے گا, لیکن اگر عمران خان ہے وہ لاڈلا ہے, ان کا لاڈلا ہے جنرل عوان صاحب کا, تو سب صحیح ہے. کوسچن یہ ہے 2018 کے الیکشن فار ایگزامپل اگر ہوا, وی ور آن دا ریسیونگ سائڈ. یہ کہنا کہ جی آپ کو سن 1990 میں فائدہ ہوا تھا, لیٹ سے ہوا تھا. شبلی صاحب ایک بات تو ضرور کہوں گی, تو کہتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کال آؤٹ کریں جو غلط ہے. دوسرا, اس تقریر کے بعد تو آپ لوگ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این یا میاں صاحب کوئی ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی این آر او کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزوں کو درست کہنا جو کہ اس وقت ان کو کنوینئنٹ ہو, تو اس کی کوئی زیادہ ویلیو ہوتی نہیں ہے, جو کہ یہ کیس ہے جو اس وقت جو چے گیوارا بن گئے ہیں ان کے لیڈر. ٹھیک ہے, اب بیکاز یو نو عمران خان از این آنےسٹ, سب کہتے تھے اب کچھ اور کہتے ہیں, بیکاز سب کا رہا ہے. آپ سب کو دیکھیں نہیں فرق ہے, عمران خان چلے وہ ان کو بتانے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسلٹ ہے ہماری لیڈرشپ کی, کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں عمران خان کو ود دا ریسٹ. اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں عمران خان از این آنےسٹ مین, ہی ڈز ناٹ ہیو بزنس. میرے یار دیکھو 2.5 لاکھ جس کے جتنے ہوں گے آپ کی طرح پیسے ان کے پاس ہوتے تو وہ بھی بہت دیتے. آپ لوگوں نے اچھا چلو نا, لیٹ می سے ورڈ. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک غیر ضروری طور پہ
جسٹ ٹو ملائن عمران خان بیکاز عمران خان کے بارے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے پورا زور لگا دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ استعفے دے دیتے ہیں سر اینڈ ماس استعفے دے دیتے ہیں. یار جی ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ دیں ویزے, یہ اپنا ویزے نہیں وہ اپنے استعفے دیں استعفے, تکڑے بنے. یہ سارا جو ہے نا یہ گدڑ بھپیاں, استعفے نہیں دیں گے. نہیں اس کے لیے ایک بڑا یہ لفظ ہے, مجھے ایچنگ ٹو یوز دیٹ ورڈ, گدڑ بھپیاں. ویسے آپ کو پتا ہے بلال نے یہ کہا اندر بیٹھ کے کہ تب استعفے دیں گے جب میاں صاحب واپس آئیں گے, اور واپس یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جی جب وہ دے گا اس کو دے گے. دیکھیں یہ منافقت ہے, اس طرح نہیں ہوتا. ان کو اگر اپنے آپ کو قوم سے کرنا ہے, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے شہباز شریف صاحب اس تقریر کو اون کرتے ہیں جو نواب شریف. یہ میں نے پوچھنا ہے وقفے کے بعد, یہ بہت بڑا $1 ملین سوال ہے سر کہ آپ کی جماعت کے اندر شہباز شریف اور پوری باقی جماعت جو وہ سہمت رکھتی ہے نواز شریف صاحب کے نظریات اور ان بیانات سے. ایک وقفے کے بعد, ایک وقت سے پہلے ایک چیز کہہ دوں, نہیں وقفے کے بعد شبلی صاحب نے یہ کہا کہ جو ڈنر ہوا تھا ان کو نہیں پتا, ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی, یہ وہ ہے موصوف وزیر, ان کو نہیں پتا. اب اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے, ناٹ جسٹ اینی وزیر, انفارمیشن منسٹر ہیں. اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ایک وقفہ لے لیں, ایک وقفہ سر, ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بتائیں گے. اور جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ بائی اینڈ لارج یہ بہرحال ایک ہتھیار یا ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ پولیٹیشنز کو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جائے. از دیٹ ایگزیکٹلی دا کیس ٹوڈے اور ول ہی ڈینائی دیٹ؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ناظرین, یہ سوال بہرحال ہمیشہ رہتا ہے ہمارا کہ کیوں سیاستدان ایک دوسرے سے جان چھڑاتے ہیں, ایک دوسرے کو ملائن کرتے ہیں, کیوں نہیں مل کے ایک کامن منیمم ایجنڈا کے اوپر اتفاق کر لیتے اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے, رسپیکٹیو آف پولیٹیکل شاکس. کوئی بھی حکومت آئے جائے منیمم ایجنڈا بہرحال طے ہوا جاتا ہے, ہو سکتا ہے. جنرل صاحب آپ سے سوال ہے کہ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی نہ ہو سکیں. ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو ایک پالیسی ہے وہ ہمیشہ رائج رہی ہے. جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ ایک تو پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں, اپنے نتائج بھی لے آتے ہیں, اور اس کے بعد لیجسلیشن کے لیے بھی ایڈ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. And current number of the government in the parliament is again proof for that. مگر یہ باقی اسٹریٹجی ہے کیا باقی, جس طرح میاں صاحب کہتے ہیں آج اب اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ نہیں ہے, اسٹیٹ ابو اے اسٹیٹ ہے. واٹ آر وی لوکنگ ایٹ؟ یہ کوسائے کنٹرول ڈیموکریسی ہے, اسٹیٹ ابو اے اسٹیٹ ہے, واٹ وڈ یو کال اٹ؟ مہر, انہیں بات کرنے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیا کریں. کیا یہ بھیڑ بکریاں ہیں جنہیں ہانک لیا جاتا ہے؟ جو باکردار لوگ ہوتے ہیں, جن میں مورل سٹرینتھ ہوتی ہے, جن کے من میں سچ ہوتا ہے, جن کے کردار میں سچ ہوتا ہے, وہ کسی کے ہانکنے سے ہانکے نہیں جاتے. وہ نیلسن منڈیلا بن کے 27 سال جیل کاٹ لیتے ہیں لیکن ڈکٹیٹس نہیں لیتے. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں ہانک لیا جاتا ہے, ہمیں ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے؟ کس بات پہ ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے؟ کیا آرمی نے حکومت کرنی ہوتی ہے؟ پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ بلوچستان اسمبلی کی بات کرتے ہیں. آصف علی زرداری از آن ریکارڈ, انہوں نے کہا میں 6 ماہ پہلے ان کو بتا رہا ہوں کہ میں سینٹ کا چیئرمین نہیں بنانے دوں گا, اور جب بن گئے تو انہوں نے کہا میں نے دباؤ. میری بات سنیں نا, یہ باتیں آپ کی سب درست ہیں سر, مگر ایک پیرلل حقیقت بھی تو ہے نا, اسے تسلیم آج کر لیں یا نہ کریں. اس ملک کی ایک وزیر اعظم تھی جو کہتی تھی کہ میں گھر میں میٹنگز نہیں کرتی کیونکہ میرا گھر بگڈ ہے. اس ملک کے اندر نیشنل سیکیورٹی رسک بھی ہم نے بہت سو کو بنایا, یہ حکومت آج بھی بنا رہی ہے میاں صاحب کو, انہوں نے بھی بنایا, بہت کچھ کہا. سو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول ہے کہ نہیں ہے, آپ پہلے یہ بتا دیں. لیٹس فگر دیٹ آؤٹ فرسٹ. آئین میں دیا گیا پولیٹیکل رول انٹر سروسز انٹیلیجنس کا ہے, اور انہوں نے ہی دیا ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, جس کو انہوں نے منو ان تسلیم کیا اور آج تک اس کو روکا نہیں ہے. تو پھر کس بات کا واویلا ہے؟ 13 سال حکومت کرتے رہے ہیں سر. ادھر تو جو میاں صاحب کیا غلط کہتے ہیں کہ آئینی اگر عدالت جو ہے وہ کنوکٹ بھی کرے ایک ڈکٹیٹر کو تو اس کو آپ غیر آئینی کہہ دیتے ہیں اس عدالت کو. آپ 13 سالہ حکومت کی بات کر رہی ہیں, مجھے بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان لوگوں کی موریلٹی اس وقت کہاں تھی جب انہوں نے ایک باوردی جنرل کو وردی میں بھی رکھا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی منتخب کیا. وہ الیکٹورل کالج کوئی ISI بنا کے لے آئی تھی, انہی کا الیکٹورل کالج نہیں تھا. آج جو سب سے استعفے مانگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان, MMA کی حکومت تھی,
انہوں نے نہ استعفے دیے بلکہ ووٹ بھی دیا. یہ سب بدبودار لوگ ہیں اور امورل ہے. میں کہہ دیتی ہوں اگر ہائپوتھیٹیکلی آپ کی بات سمجھ لی جائے سر, ابھی بات اگر یہ ہے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل کرو, خود براجمان ہو جاؤ سیٹ پہ اور یونیفارم پہنے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کام کرو, اور اس کے بعد کبھی بھی کنوکٹ بھی نہ ہو سکو اس نظام میں. پھر جب ٹرائل کا ٹائم آتا ہے, دیکھیں مہر, یہ اگر جرم ہے, اور میں نہیں کہتا کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا, یہ غلطی اگر تھی تو پھر کیوں آ کے مسٹر گڈ بنتے ہیں کہ میں وہ جرم معاف کرتا ہوں, میں مقدمہ نہیں بنانا چاہتا. اس وقت کہتے کہ مجھے اوور تھرو کیا گیا, میں ان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بناؤں گا اور عدالت میں ان کو چیلنج بھی کروں گا. اس وقت تو یہ مسٹر گڈ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں میں نے وہ جرم معاف کر دیا, لہذا اس کے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اگر جنرل صاحب گیو می اے چانس, ان کی اسٹرینتھ آپ لوگوں کی کمزوریاں رہی ہیں اور دڑاڑے جو آج بھی رائج ہیں, پہلے تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بتائیں ملک میں اس وقت کون سا نظام رائج ہے؟ مہر, ایک چیز جنرل صاحب بھی ایگری کریں گے اور آپ بھی ایگری کریں گے اور شبلی فراز بھی ایگری کریں گے کہ آج بھی ہم جب ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو 90% لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اشارتاً ایسے بات کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ میرے تو کندھے میں درد ہو رہی ہوتی ہے. کندھے میں درد ہو, بٹ یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ اٹ جسٹ ڈیفائنز. میں ٹی وی کی بات نہیں کر رہا, میں پرائیویٹ ڈرائنگ روم. ایک سیکنڈ جنرل صاحب پلیز بات کرنے دیں. سو یہ ڈینائی کرنا کہ جی ایک خوف کا اور ایک وہ نہیں ہے, اور یہ بھی ڈینائی میں نہیں کر سکتا کہ اس میں سیاستدانوں کا بڑا رول رہا ہے, ان کا قصور رہا ہے. بٹ جنرل صاحب ہم بات کر رہے ہیں آئل کے دونوں طرف کی. یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آپ اس کو کہیں, آپ نے بڑے کہا کہ اگر وہ غلط بھی تھا, ایکسکیوز می, مارشل لا از غلط. سب سے بڑی سزا کانسٹیٹیوشن میں مارشل لا کی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ دیا تھا جنرل. مگر ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ that does not absolve you of your sins. Of course, so we take that. But میں نے آپ کو یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس لیے کہا تھا خوف. Please understand there is a difference between the two. آج کل کون سا سسٹم رائج ہے, جلدی بتائیں, میں شبلی صاحب سے بات کروں. آج وہ کیا کہتے ہیں, پیرلل گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے, ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے. عمران خان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, کوئی پاور نہیں, کوئی پاور نہیں. Who calls the shots, sir? I was asking you that last time. زیمبیا میں ایمبیسڈر لگانے کی ہے, سوئٹزرلینڈ میں ہے, لیکن امریکہ ہو کیا, یو کے ہو کیا, افغانستان کی پالیسی ہوگی. I mean, are we denying that? Who calls the shot as far as Afghanistan is concerned? India is concerned. آپ کے دور میں بھی یہی ہو رہا تھا جناب. دور میں دیکھیں, میں صرف یہ بات, فرق کتنا ہے, فرق ہے کہ کون کتنا لیتا ہے. نواز شریف نے کیا کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کو. یہی تو بات ہو رہی تھی. وہ کون سا کہہ رہے تھے, میں خود کر رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ویسے یہ مسئلہ یہ آپ کو ادھر کیچ کرنا چاہیے, اگر نہیں پتا ہوتا کہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو ریزائن کیوں نہیں کرتے, وائی ڈونٹ یو کال فار ریزگنیشنز. اگر ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آئی تو کیوں نہیں استعفیٰ لیا اس ڈی جی آئی ایس آئی کا. ایک سیکنڈ, 5 سال کیا تماشا کیا لگا رہا تھا. سر آپ اپنے وزراء, آپ ایک سیکنڈ سر, آپ اپنے وزراء قربان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کارگل کی بات کر کے ریپیٹ پیچھے ہو جاتے ہیں, آپ ڈان لیز کو تسلیم کر کے وزراء قربان کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو ڈرائنگ روم کی ایگزامپل دی تھی, آپ مجھے گھر پر بلائیں, آپ اپنے گھر پر بلائیں, اور 50 لوگوں میں سے 49 لوگ, اور جب کہہ رہے ڈان لیگ نان ایشو ہے, کھڑے ہو جائیں, کہیں کہ بھئی حکومت آتی ہے جاتی ہے جو بھی کرتی ہے, اور بلکہ ان کا سوال $1 ملین تھا وہ میں بند نہیں کر سکتی. احسن اقبال چلائیں جناب, احسن اقبال چلائیں جلدی سے, اور مجھے بتائیے کہ جماعت میں نواز شریف صاحب کے نظریات سے کون کون قائل ہے. دیکھیے, پاکستان کے قومی اداروں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت بار بار یہ دہرا کے کہ ہم فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے جتنے کالے کرتوت ہیں اس میں ہمارے قومی ادارے بھی شریک ہیں, ان کی منشا کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کے ادارے تو غیر سیاسی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اقبال صاحب, تو آپ کی جماعت میں ہضم ہو جائے گی یہ تقریر اور یہ نظریہ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میں اسی ڈر اور خوف کی بات کر رہا تھا. آر یو سجیسٹنگ کہ پبلک ڈبیٹ میں ہم سب اوپنلی بات کرتے ہیں؟ forget about PMLN, blame PMLN. Do they talk openly? میں نے آپ سے سمپل سوال پوچھا ہے, مجھے معاشرتی المیوں کو نہ گنوائیں, مجھے بتائیں کہ شہباز شریف ڈز ہی ایڈہیر ٹو دس نظریہ, ڈز ادر پیپل ان یور پارٹی ہضم کر لیں گے, ول دے واک دا ٹاک؟ جی, انہوں نے باہر بیٹھ کے للکار لیے ہے اور گلوز پہن لیے ہیں, ادھر نہیں ہے وہ, اور نہ آنے کی بات کر رہے ہیں. ول ہی واک دا ٹاک, ول یور پارٹی واک دا ٹاک؟ I am also PMLN. Yes, and you are one camp. Will the rest of the other camp walk the talk with him? کھڑے رہیں گے, ہمت ہے, لڑیں گے.
انشاءاللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ پہ آپ سے سر یہ پولیٹیکل ازائلم بھی کلیم کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب بقول شیخ رشید صاحب. اعتزاز احسن صاحب نے انٹرویو میں مجھے کہا کہ آپ کے ایویشن کے منسٹر نے جب سے کہا یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں واجب القتل ہیں اس کے بعد یہ یو کے کورٹس میں لے جائیں کوئی مائی کا لال واپس نہیں لا سکتا انہیں. سو آپ لوگوں نے تو سارا کچھ پیش کر کے ان کو دے دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ازائلم اب چاہتے بھی ہیں, تو اس تقریر کے بعد آپ کو واپس آتے دکھتے ہیں وہ؟ نہیں دیکھیں انہوں نے تو خود یہ راستہ چوز کیا ہے اور اپنی کنوینئنس کے مطابق کیا ہے. انہوں نے یہاں پہ جتنی بھی وہ تھی لیگل ان کی جو کمپلیکیشنز تھیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنی ہیلتھ کو بہانہ بناتے ہوئے کسی طرح سے مینیپولیٹ کر کے چیزوں کو اور وہ باہر چلے گئے. اب جو ہے تو وہ باہر بیٹھ کر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب اس طرح تو ہونے نہیں والا جس طرح کہ وہ چاہ رہے ہیں, انہوں نے اپنا ایک قسم کا جب یہ سارا جو آپ سیکوینس دیکھیں نا کہ بنیادی کیا ہے کہ ابھی ان پہ جو کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ زیرو ان ہو رہے ہیں. فیٹف بل کا نہ مجھے شبلی فراز کو فکر ہے, مجھے ایم شور ان کو بھی ذاتی طور پہ کوئی فکر نہیں ہوگا. فکر کن لوگوں کو ہے؟ ان لوگوں کو ہے جو اس ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہیں. وہ ان کا اگر آپ فیٹف کے ان کا جو سٹانس تھا جتنی مخالفت انہوں نے کی اندر ان کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آپ کے ان کے ایک دو ان کی پرسنالٹیز ہیں, ٹھیک ہے. ایک اندر یہ بات کرتے ہیں, دوسرے یہ باہر جا کے جو پوسٹرنگ کرتے ہیں. بائی پولر جماعت ہے, بائی پولر جماعت ہے. تو اس میں اسی نوٹ پہ اختتام کر لیتے ہیں. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان از کالنگ دا شاٹس. بالکل 100%. کون سی بائی پولر جماعت ہے, کون کا نہیں پتا تھا, کون شاٹس, اتنی امپورٹنٹ ملاقات کا نہیں پتا تھا. کہہ رہے پرائم منسٹر واز کالنگ دا شاٹس. ان کی تسلی کے لیے غالب خیال اچھا ہے. مجھے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.